बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर दरअसल पिछले चैप्टर की एक एक्सटेंशन है, ख्वाबों और नींद के मुताबिक। इसमें मौजूद रिसर्च को कई वजूहात पर मैंने ओरिजिनल चैप्टर के अंदर शामिल नहीं किया था, जिनमें से सबसे बड़ी वजह इस चैप्टर के अंदर मौजूद किताबों के रेफरेंसेस और चंद ऐसे नाम हैं जिन्हें मैं ख्वाबों जैसी एक खूबसूरत दुनिया से अलहदा रखना चाहता था। नींद के दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी आंख अचानक खुल जाती है और हमें यूं महसूस होता है कि जैसे कोई हमारा गला दबा रहा हो। हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है और हम शदीद खौफ में चले जाते हैं। दुनिया के तकरीबन 50% लोग जिंदगी में कभी ना कभी इस तजर्बे से जरूर गुजरते हैं और 10% लोग तो मुस्तकिल तौर पर इस मसले का शिकार हैं। लेकिन ये मसला है क्या? आसान तरीन अल्फाज में यूं होता है कि जब हम नींद से अचानक बेदार होते हैं और होश हवास में होने के बावजूद हम अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रहे होते, और ये एपिसोड 2 से 3 मिनट तक रह सकती है। इस कैफियत का बाकायदा एक नाम है जिसे स्लीप पैरालिसिस या फिर नींद का फालिज कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस में कभी कभार ऐसी चीजें भी दिखाई और सुनाई देती हैं कि जो उस वक्त आस पास मौजूद ना हो। मसलन अपने कमरे में किसी शख्स का नजर आना, या किसी के गुनगुनाने की आवाज, शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट, किसी जानवर के दहाड़ने या किसी इंसान की सरगोशियों की आवाज वगैरह। इस एपिसोड के दौरान हर इंसान का तजर्बा मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस की एपिसोड के दौरान एक चीज तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं, और वो है होश में होने के बावजूद जिस्म को हरकत ना दे पाना। अब स्लीप पैरालिसिस का तजर्बा होते ही हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल जिन भूत का आता है, और बिल्कुल हमारी तरह बाकी दुनिया के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। कमरे में लोग क्यों दिखाई देते हैं, ये आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? इस चैप्टर के अंदर मैं आपको स्लीप पैरालिसिस की 3 वजूहात के मुतालिक बताऊंगा। पहला हिस्सा मेडिकल वजूहात पर होगा, दूसरा हिस्सा रूहानी वजूहात पर, और तीसरे हिस्से के बारे में आप आगे चलकर खुद जान लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के मुतालिक तफसील से बताऊं, पहले आप बाकी दुनिया की इसके बारे में राय सुन लें। अफ्रीका के कल्चर में इसे कमर पर बैठे हुए एक शैतान की कार्रवाई समझा जाता है। ऐसे ही तुर्की के लोक कहानियों में भी काराबासन नामी एक बदरूह हमारे ऊपर आकर बैठ जाती है और हमारा सांस रोक रही होती है। चाइनीज दास्तानों में भी ये एक ऐसी रूह की वजह से होता है जिसे वो जिस्म को डुबाने वाला के नाम से जानते हैं। जापानीज और मंगोल कल्चर में इसे काराद्राहु यानी अंधेरे में आने वाला कहते हैं। फिजी के जजायर में भी कानिया नामी एक बदरूह रात को हमारे पास आती है, और नॉर्दर्न यूरोप के ममालिक में मारा नामी एक मलून रूह हमारे सीने पर चढ़कर बैठती है। इनफैक्ट इंग्लिश का लफ्ज नाइटमेयर यानी डरावना ख्वाब इसी लफ्ज मारा ही से निकला हुआ है। इन सब की तरह अरब कल्चर्स में भी ये कैफियत जासूम के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब है कि किसी चीज पर अनदेखा बोझ डालना। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको दुनिया के चारों कोनों के ममालिक से मिसालें दी हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि स्लीप पैरालिसिस बेसिकली एक पूरी दुनिया से रिपोर्ट होने वाला यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, और तकरीबन सभी कल्चर्स इसे एक जिन्नाती कारस्तानी ही समझते हैं। बाकी दुनिया की तरह हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी स्लीप पैरालिसिस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होता है। कश्मीर की लोक कहानियों में इसे घर दिवता कहते हैं, जबकि आम आवाम इसे साया के नाम से जानती है, और जो लोग जादू टूनों में मुलविस हैं वो इसे बख्तक नामी एक बदरूह का किया धरा मानते हैं। लेकिन इसकी सबसे इलेबोरेट मिसाल अफगान कल्चर में मिलती है, जिसका मुख्तसर वर्जन ये है कि ये हरकत खपासा नामी एक शैतान की है, जिसके दोनों हाथों में अंगूठे नहीं होते। इस वजह से वो मुकम्मल तौर पर हमारा गला दबाने में कामयाब तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी इसकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी उंगलियों से ही हमारा गला घोंट ले, और इसीलिए नींद के दौरान हमारा सांस रुक रहा होता है। लेकिन क्या जिन्नों और भूतों के अलावा भी स्लीप पैरालिसिस की कोई वजह है? ये नींद ही में क्यों होता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले नींद को समझना होगा, और चैप्टर के इस पॉइंट से स्लीप पैरालिसिस की मेडिकल एक्सप्लेनेशन वाले हिस्से का आगाज होता है। नींद बेसिकली हमारे जिस्म के मुकम्मल सुकून में चले जाने के बाद रीसेट होने का नाम है। सन 2015 में
जेम्स क्यूगर ने नींद पर एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक नींद एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर एक एनाबॉलिक स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, हमारे जिस्म का नर्वस सिस्टम, हमारे जिस्म का स्केलेटल सिस्टम, हमारे जिस्म का मसल सिस्टम और हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस तकरीबन हालत सुकून या ठहराव में होते हैं। सुकून की इस हालत में चले जाने के बाद हम दो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर मैं आपको इन दोनों फेजेस के मुतालिक तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा आपको याद करा देता हूँ कि शुरुआती फेज नॉन रेम स्लीप कहलाती है, जिसे हम पाकिस्तानी उर्दू में कच्ची नींद कहते हैं। तो फिर एक ट्रांजिशन के बाद हम नींद की दूसरी फेज में चले जाते हैं, जिसे हम रेम फेज या रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। अब इसे हम पाकिस्तानी उर्दू में गहरी नींद भी कह देते हैं। ये फेज 1.5 घंटे तक भी रह सकती है और ये दोनों फेजेस एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ हैं कि इन्हें दो अलहदा बिहेवियर्स के तौर पर देखा जाता है। सबसे ज्यादा पुरस्कार और अजीब बातें रैम फेज यानी गहरी नींद के दौरान होती हैं। ये वो फेज है जिसके दौरान हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी गिर जाता है, हमारे दिल की धड़कन भी बहुत आहिस्ता हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग की एक्टिविटी एक जागते हुए दिमाग की एक्टिविटी से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह मैं आपको पिछले यानी ख्वाबों वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन एक अहम बात ये कि ये दोनों फेजेस एक दूसरे के बाद कई मरतबा आ और जा सकती है और एक फेज से दूसरी फेज में दाखिल होना ट्रांजिशन कहलाता है, और ये वो वक्त होता है जब स्लीप पैरालिसिस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कभी कभी हम इस ट्रांजिशन के दौरान जाग जाते हैं और तब 4 बातें हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी या पहली बात ये कि हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, यानी कि वो सिस्टम जो हमारे जिस्म की हरकत को भी कंट्रोल करता है। अब नींद में तो जिस्म कोई हरकत कर नहीं रहा होता, लेकिन हमारे जाग जाने की वजह से, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाने की वजह से दिमाग ये समझता है कि हरकत हो रही है और वो जिस्म की हरकत को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स भेजते हैं, हालांकि हमारा जिस्म साकिन होता है। और इसलिए हमें एक फीलिंग आती है कि शायद हमें स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि दिमाग ये समझ रहा होता है कि जिस्म हरकत कर रहा है लेकिन जिस्म में हरकत नहीं हो रही। दूसरी पॉसिबिलिटी या बात ये हो सकती है कि इस तरह जाग जाने पर हम एटोनिक सीजर का शिकार हो जाएं। अब इस कैफियत में सबसे पहले हमारे मसल्स मुतासिर होते हैं और वो इस कदर ढीले पड़ जाते हैं कि इन्हें हरकत देना मुमकिन नहीं होता, या फिर वो इतने सख्त हो जाते हैं कि यूं लगता है जैसे कोई हमारे मसल्स को पकड़कर खींच रहा हो, और इसलिए हमें एक फीलिंग आती है कि कोई हमें छू रहा है। तीसरी बात कि इन दोनों बातों की वजह से हमारे दिमाग का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो सिस्टम जो हमें इर्द गिर्द के खतरों से आगाह रखने की कोशिश रखता है। अब हमारे जिस्म में हरकत नहीं हो पा रही होती या हमारे मसल्स अकड़े हुए हों तो नेचुरली हमारा दिमाग एक अनदेखे खतरे को महसूस करना शुरू कर देता है और नतीजतन हमें कमरे के अंदर लोग नजर आने लग जाते हैं कि जो वहां मौजूद ही नहीं होते। और चौथी पॉसिबिलिटी ये कि अगर हमारे दिमाग का खतरों से आगाह करने वाला ये सिस्टम ज्यादा डेवलप हो जाए, ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाए, तो एक बहुत ही नायाब वाकया वक़ूअ पज़ीर होता है, जिसका साइंटिफिक नाम तो वेस्टिब्युलर मोटर डिसओरिएंटेशन है, लेकिन एक आम ज़ुबान में हम इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी हमें यूं लगने लगता है कि जैसे हम अपने जिस्म से निकलकर खुद को बिस्तर में सोया हुआ देख रहे हैं, जो इनफैक्ट काफी खौफनाक फीलिंग होती है। अभी तक तो मैंने आपको स्लीप पैरालिसिस के जिस्मानी इफेक्ट्स और इनकी मेडिकल वजूहात बताई, यहाँ तक कि कमरे में किसी को देखने की भी मुमकिन वजह बताई, लेकिन मैंने आपको आवाजों के सुनाई देने की वजह एक्सप्लेन नहीं की। और सच कहूँ तो अपनी इस रिसर्च में मुझे आवाजें सुनाई देने की एक भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऐसी नहीं मिली जिसने कोई रीजनेबल या कोई काबिल यकीन किस्म की वजह बताई हो। और इसलिए लगता है कि स्लीप पैरालिसिस शायद मुकम्मल तौर पर एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, और इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि आपको स्लीप पैरालिसिस की रूहानी एक्सप्लेनेशन भी दूं। क्या स्लीप पैरालिसिस वाकई शैतानी जिन्नात की वजह से होता है?
یا پھر اس سے بھی اہم ایک سوال کہ کیا شیاطین جنات کا ایک سوئے ہوئے انسان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ممکن بھی ہے؟ اس کا مختصر سا جواب ہے ہاں، شیاطین کا سوئے ہوئے انسان کے ساتھ قریب آنا ازل سے ہے، اور اس کی سب سے پرانی مثال تب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا لیا تو جب تک چاہا اسے رکھا رہنے کے۔ اسی دوران ابلیس آتا، اسے دیکھتا، اس کے ارد گرد گھومتا اور اسے آبزرو کرتا کہ وہ کیسا ہے، اور جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس مخلوق کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ پھر سنن ابو داؤد، سنن نسائی، بخاری اور مسلم چاروں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ سوئے ہوئے انسان کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور اس کی گردن پر 3 مرتبہ گرہیں لگاتا ہے، اور ہر دفعہ گرہیں لگاتے ہوئے پڑھتا ہے کہ یہ رات بہت لمبی ہے، سویا رہے۔ پھر بخاری اور مسند احمد دونوں میں یہ حدیث ہے کہ شیطان ناک کے نتھنوں یا جڑوں میں رات گزارتا ہے، اور نیند یعنی رات کے وقت تو شیطان کا زمین میں پھیل جانا ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے خاص تنبیہ کی ہے کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے سے پہلے بچوں کو اپنے پاس گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، اللہ کا نام لے کر پانی کا برتن اور دوسرے برتن ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان کوئی چیز رکھ دو۔ بلکہ مسند احمد میں تو ایک حدیث یوں بھی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو سویا رہا ہے اور اس نے صبح کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا، اور حسن نے کہا کہ واللہ اس کا پیشاب تو بڑا بھاری ہوگا۔ لیکن ایک سوئے ہوئے انسان کے ساتھ چھیڑخانی کی شاید سب سے واضح مثال مسلم، ابن ماجہ اور مسند احمد کی وہ حدیث ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، وہ لڑکتا ہوا جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا کہ نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑخانی کرے وہ لوگوں کو نہ بتاؤ۔ بعض اوقات شیطان کسی انسان کی طرف متوجہ ہو کر اسے نیند میں خوفزدہ کرتا ہے، لیکن کیوں؟ ایک سوئے ہوئے انسان میں شیاطین کی اتنی دلچسپی کیوں؟ اس کی پہلی وجہ خوابوں کے متعلق ہے۔ میں نے پچھلے چیپٹر میں آپ کو پاک خوابوں اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا کہ نیک خواب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا باعث ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کے مطابق نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ نیک خواب کہ جو کوئی نیک انسان دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔ سوئے ہوئے انسان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کے خوابوں کو ڈسٹرب کرنا ہے، اس گائیڈنس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے انسان کا ذہنی ڈیفنس انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ذہن میں خوابوں کی صورت میں شیطانی خیالات کا پلانٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جاگتے ہوئے جب ہم اپنے حواس میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کئی ایسے ڈیفنسز ہوتے ہیں کہ جو شیطانی خیالات پر حاوی آ جاتے ہیں، لیکن نیند کی کیفیت، نشے کی کیفیت اور ٹرانس کی کیفیت، یہ وہ حالتیں ہیں جنہیں ہم حالتیں ضعف کہتے ہیں، یعنی کمزوری کی حالتیں، وہ حالتیں جن میں شیطان کی طرف بڑی کاری ہوتی ہے۔ اور اس حملے کی شکل تیسری قسم کے وہ خواب ہیں کہ جنہیں شیطان ملعون کی طرف سے آنے والے خواب بتایا گیا ہے۔ یہ کون سا شیطان ہے جو سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی بھی شیطان ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی خاص شیطان ہے جو سوئے ہوئے انسان میں خاص دلچسپی رکھتا ہے؟ اس شیطان کے متعلق آپ کو بتانے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو 15ویں صدی کے یورپ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 1485 کے جرمنی میں ہیلینا شاؤبرن نامی ایک عورت کا وچ ٹرائل ہوا تھا، یعنی اس عورت پر یہ الزام تھا کہ اس نے یورک شہر کے ایک بڑے شریف شخص پر جادو کیا ہے، اور اس الزام کے نتیجے میں اس پر عدالت میں مقدمہ چلا۔
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 15ویں صدی کے یورپ میں جادوگری کا مقدمہ کس قدر سنگین ہوا کرتا تھا۔ اپنے اس ٹرائل کے دوران ایک مرتبہ گلی سے گزرتے ہوئے وہ ہائنریخ کریمر نام کے ایک شخص کے پاس سے گزری۔ ہائنریخ کریمر وہ شخص تھا جس نے چرچ کی طرف سے ہیلینا پر یہ مقدمہ کیا ہوا تھا۔ ہیلینا نے ہائنریخ کی طرف دیکھا، تھوکا اور کہا کہ تم پر لعنت ہو اے برے پادری، تم پر بدترین برائیاں اتریں۔ ہیلینا ایک مضبوط اور ایک ایگریسو عورت تھی۔ اپنے ٹرائل میں اس نے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانی اور بالآخر 6 دوسری عورتوں کو بھی اپنے ساتھ بری کروا لیا۔ ہیلینا کے بری ہو جانے اور اس کے ہاتھوں اس بے عزتی کو ہائنریخ کریمر نے شدید طریقے سے اپنے دل پر لیا اور یورپ میں جہاں بھی جا سکتا تھا وہاں کا سفر کیا تاکہ ایک کتاب لکھ سکے اور ثابت کر سکے کہ ہیلینا جیسی جادوگرنیاں اور شیاطین ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اپنی اس نفرت میں ہائنریخ اتنا اندھا اور اتنا obsessed ہو چکا تھا کہ اسے خود اس کے چرچ نے پاگل اور مجنون کہہ کر نکال دیا تھا، اور تب 1487 میں ہائنریخ کریمر نے اپنی بدنام زمانہ کتاب میلیس میلیفیکارم لکھی تھی، یعنی کہ جادوگروں کا ہتھوڑا۔ پچھلے 1000 سال کے دوران شیاطین اور جادوگری کے اوپر یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ کتاب ہے۔ نفرت سے بھری اس کتاب میں کریمر نے کئی شیاطین کے متعلق لکھا ہے، لیکن ایک خاص شیطان جس کے متعلق یورپ کے ہر شہر میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوئے ہوئے لوگوں کے پاس آتا ہے، جس کا نام بھی اس کتاب میں موجود ہے، جس کے متعلق اس کتاب میں ایسی گھنونی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ جو میں اس چیپٹر میں شامل بھی نہیں کر پایا تھا، اور مصلحت کے تحت میں اس کا نام بھی نہیں لکھا۔ لیکن یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر صرف یورپ نہیں بلکہ 4400 سال پرانی سومیرین کنگ لسٹ میں بھی موجود تھا۔ وہی سومیرین کنگ لسٹ جس کے متعلق میں نے آپ کو 9ویں چیپٹر میں بتایا تھا۔ سمرہ کے رہنے والے بھی اس شیطان کے متعلق یہی مانتے تھے کہ وہ سوئی ہوئی عورتوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس کا نام انفیکٹ 5ویں صدی کی ایک کتاب ڈی سیویٹاٹے دے یعنی کہ خدا کے شہر میں بھی ہے، جہاں اس کے متعلق ایک نوٹ لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس شیطان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے اور ان سب کی گواہی جھٹلانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بظاہر اس شیطان کی 2 صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک مردانہ اور ایک زنانہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہی شیطان ہے جو کبھی مردانہ اور کبھی زنانہ شکل میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شیطان جن ان جنات میں سے ہے کہ جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر آپ کو اس کے نقوش بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسلامک لٹریچر اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ شیاطین ہمارے ساتھ نیند میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور پچھلے 4000 سال کے لٹریچر کے اندر ہمیں بار بار ایک مخصوص شیطان کا ذکر ملتا ہے جو ایک سوئے ہوئے انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پریشان کن ڈراؤنے خواب دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ذہن میں وسواس ڈالتا ہے، اور جو آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں وہ اسی ملعون کے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں کمرے میں نظر آنے والے مرد یا عورتیں وہ بھی اس شیطان کے اسی شیطانی کھیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم آخر اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سلیپ پیرالسس کے زیادہ تر کیسز میں ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو دماغ کو سکون دیتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سلیپ پیرالسس اور نائٹ ٹیررز یہ 2 مختلف کنڈیشنز ہیں۔ سلیپ پیرالسس کے متعلق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن نائٹ ٹیرر ایک بالکل مختلف کنڈیشن ہے۔ نائٹ ٹیررز کے دوران انسان نیند میں گھبرا جاتا ہے، چیخ مار کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک سلیپنگ ڈس آرڈر ہے جس کی سب سے بڑی وجہ نیند میں کمی، ڈپریشن، ایموشنل ڈسٹریس، جذباتی پریشانیاں اور مختلف دوائیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن سلیپ پیرالسس کے متعلق ایک بہترین حل ان اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور اگر انسان پھر بھی نیند میں ڈر جائے تو اس کے لیے جامع ترمذی اور سلسلۃ صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی کہ میں اللہ کے تمام کلمات سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور اس دعا کے آخری الفاظ پر غور کریں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے بھی کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک احتیاطی تدابیر بھی بتائی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جن کے ڈر سے مجھے بخار ہو جاتا تھا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں چادر تک نہیں اوڑھ سکتا تھا۔ ایک دن میں ابو قتادہ سے ملا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ برے خواب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو کسی کو اس کے متعلق نہ بتائے، اور بائیں جانب دیکھ کر 3 مرتبہ تھوک دے، اور اس شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ سلیپ پیرالسس اور ڈراؤنے خوابوں کو ڈیل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جتنا انہیں زیادہ نقصان دہ سمجھیں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کو پریشان بھی کریں گے۔ اسے کسی صورت اپنے سر پر سوار نہیں کرنا۔ یہ سچ ہے کہ ان کے پیچھے چھپے شیاطین اپنی طرف سے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا نہیں چھوڑتے، لیکن کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ شیاطین کو اپنے سر پر سوار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک کتاب کے متعلق بتایا تھا، میلیس میلیفیکارم، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو اپنے سر پر سوار کیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 15ویں صدی کے یورپ میں اس کتاب نے بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کتاب نے یورپ کو نہ صرف قائل کر لیا تھا کہ شیاطین اور جادوگرنیاں یہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنے عدالتوں میں، اپنے علاقوں میں وچ کرافٹ کو کریمنم ایکسپیکٹرم کا نام دے دیا تھا، اس کا درجہ دے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عدالت میں وچ کرافٹ کا کوئی کیس آ جائے گا تو باقی تمام کیسز اسی وقت سسپینڈ ہو جائیں گے۔ اس کتاب سے انسپائرڈ ہو کر یورپ میں وچ ٹرائلز کا ایک نیا دور چل پڑا تھا۔ 1590 میں انگلینڈ کا بادشاہ جیمز 6 ڈنمارک کی ملکہ سے شادی کرنے کے لیے گیا، لیکن واپسی پر ان کا جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا تھا، یہاں تک کہ جہاز کو کئی ہفتوں تک ناروے میں ہی رکنا پڑ گیا۔ اب ان دنوں جرمنی میں میلیس میلیفیکارم ہی کی باتیں چل رہی تھی، تو جہاز کے کیپٹن نے بادشاہ جیمز کو ایک واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ جب ہم آپ کی شادی کے دوران ڈنمارک میں تھے تو میں نے ایک سرکاری افسر کی بیوی کی بے عزتی کی تھی، اور شاید یہ سمندری طوفان اس عورت نے وچ کرافٹ کے ذریعے بھیجے ہیں۔ اب بادشاہ جیمز بھی میلیس میلیفیکارم سے متاثر تھا، لہٰذا اس کے کہنے پر اس سرکاری افسر کی بیوی اینا کولڈج پر وچ کرافٹ کا کیس کر دیا گیا، اور اینا کولڈج نے بعد میں بدترین ٹارچر میں آ کر کنفیشن کیا اور 5 عورتوں کے نام دیے، اور اس کے مطابق، اس کی گواہی کے مطابق اس نے کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ مل کر اس نے جہاز پر سمندری طوفانوں کو بھیجا تھا تاکہ ملکہ کبھی خوشحال زندگی نہ گزار سکے۔ اب اس جھوٹی کنفیشن نے بادشاہ جیمز کو مزید ڈرا دیا۔ اس نے خود پر ان چیزوں کو مزید حاوی کر لیا، اور واپس انگلینڈ پہنچ کر اس نے وچ کرافٹ میں ملوث لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس وقت 100 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھیں، جن میں سب سے پہلا نام ایگنس سیمپسن کا تھا۔ ایگنس کو قید خانے کی دیوار سے باندھ کر وچ بیڈل پہنائی گئی کہ جو ایک بہت ہی بڑی ٹارچر ڈیوائس تھی جو جبڑوں کو جکڑ کر رکھ لیتی تھی۔ اب اس قسم کے ٹارچرز کے بعد وہ لوگ نیچرلی اپنی زندگی کے بجائے موت کو ترجیح دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسی بادشاہ جیمز نے پھر 1596 میں اپنی ایک کتاب ڈائمونالوجی لکھی تھی، جس کے اندر اس نے پھر شیاطین کے متعلق مزید بہت کچھ لکھا۔ انفیکٹ یہ اس قدر ڈیٹیلڈ کتاب ہے کہ شیکسپیئر نے اسی سے متاثر ہو کر اپنی میکبیتھ لکھی تھی۔ عام میں سے جن لوگوں نے میکبیتھ پڑھ رکھی ہے وہ ویئرڈ سسٹرز کے ڈائیلاگز جانتے ہی ہوں گے۔
ویئرڈ سسٹرز کے کئی ڈائلاگ شیکسپیئر نے اسی کتاب ڈائمونالوجی سے ہی لیے، لیکن ان شیاطین سے خوفزدہ ہو کر تاریخ کا سب سے بڑا وچ ٹرائل 1581 کے جرمنی میں ہوا تھا، ٹریئر وچ ٹرائلز، جن میں 22 گاؤں زندہ جلا دیے گئے تھے، اور ان 22 کے 22 گاؤں میں سے صرف 2 ہی عورتیں زندہ بچی تھیں۔ یہ وہ وچ ٹرائل تھا کہ جس کی خبریں ڈنمارک کے اخبارات تک میں چھپی تھی۔ انفیکٹ یہ اس قدر بھیانک اور بڑے درجے کی قتل و غارت گری تھی کہ جلادوں کا شمار اس وقت ملک کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگ گیا تھا۔ اگر آپ میڈیول یورپ کی تاریخ پڑھیں تو ان کتابوں میں جلاد کا حلیہ یوں لکھا ہوتا ہے کہ جلاد بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر عدالت کے کسی جج کی طرح سونے اور چاندی سے لدا ہوا آتا تھا، اور اس کی بیوی شہر کی سب سے مہنگی اور بہترین پوشاک پہنے ہوئے ہوتی تھی۔ اس ٹاپک پر اپنی ریسرچ کے دوران میں نے بہت سے کلچرز کو اسٹڈی کیا اور آپ کو 15ویں صدی کے یورپ کی بھی کچھ مثالیں دی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے جب آپ شیاطین کو ان کی حیثیت سے زیادہ خود پر سوار کر لیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی ابو تمیمہ بجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گدھے کو ٹھوکر لگ گئی تو انہوں نے شیطان کو لعنت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم شیطان کو تان کرتے ہو تو وہ دل میں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے انسان کو تکلیف دی ہے، لیکن اگر ایسے موقع پر تم بسم اللہ کہو تو شیطان اپنے دل میں خود کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی سلیپ پیرالائسس یا ڈرونے خوابوں سے ڈریے گا مت، انہیں ہینڈل کرنا بہت آسان ہے، اور ان کا سب سے بہترین علاج وہ دعا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اگر آپ اس دعا کا اردو ترجمہ پڑھیں تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کس قدر جامع دعا ہے۔ آپ کو یہ سب بتانے کا ایک اور مقصد بھی تھا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان کو بغیر ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ جیمز کو محسوس ہوا کہ اس کا جہاز سمندری طوفانوں میں پھنس گیا اور یہ سب کچھ کسی کے حسد کی وجہ سے تھا۔ جب انسان نفرت میں جل رہا ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہائنریخ کریمر کو محسوس ہوا کہ ہیلینا اس کے چرچ میں نہیں آتی، سو اس لیے وہ ایک جادوگرنی ہی ہوگی، اور اس اندھی بے ہدایت نفرت کا نتیجہ وہ نکلتا ہے جو جرمنی میں 22 کے 22 گاؤں زندہ جلوا دینے کی صورت میں نکلا تھا۔ میں آپ کو کئی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں بے ہدایتوں نے خود غرضی میں آ کر انسانی تاریخ کے بدترین کام کیے ہیں، اور ایک بے ہدایت انسان کے لیے ہی تو سورہ عصر ذہن میں آتی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ 15ویں صدی کا یورپ ہو یا ہمارا زمانہ، یا وہ جہاں سے اس ڈاکیومنٹری کا آغاز ہوا تھا۔ اس زمانے کی قسم کہ بے ہدایت انسان ہمیشہ خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، اور وہ لوگ کہ جن کے دل ہدایت کے لیے کھل گئے ہوں۔ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے بعض خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برے خوابوں کو زائل کر دینے کا طریقہ سنا اور میں اس پر عمل کرنے لگا تو اب مجھے ان کی ذرا سی بھی پرواہ محسوس نہیں ہوتی۔